मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। दूसरी बात, दुआ की जरूरत हमें इसलिए भी है कि इंसान जब असबाब से मायूस हो जाता है, तो मुझे एक बात बताओ, मायूसी से डिप्रेशन खत्म होती है या बढ़ती है? बोलते क्यों नहीं? मायूसी से डिप्रेशन खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ती है। तो इसका मतलब हर वो काम अच्छा, और डिप्रेशन अच्छी चीज है या बुरी चीज है? दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर आपने देखा जो कहे कि भाई मैं आपको एक ऐसी टैबलेट दूंगा जिससे आपकी डिप्रेशन बढ़ेगी और आप सेहतमंद हो जाएंगे? कोई देखा आपने ऐसा डॉक्टर? अगर ऐसा डॉक्टर है तो उसको खुद इलाज की जरूरत है। आप कहेंगे भाई पहले आप 2 गोलियां आप खाएं आप, ताकि आपकी ऊपर की सेटिंग सेट हो। तो दुनिया में एक उसूल है कि डिप्रेशन अच्छी चीज नहीं है। तो जाहिर है जो चीज डिप्रेशन को खत्म करने वाली होगी वो भी अच्छी होगी। क्या ख्याल है भाई? बीमारी अच्छी चीज नहीं है, तो जो बीमारी को खत्म करने वाली चीज होगी वो बुरी होगी कि अच्छी होगी? वो अच्छी होगी। तो डिप्रेशन खत्म हो नहीं सकती जब तक मुसब्बिबुल असबाब पे नजर ना हो, क्योंकि अगर आप असबाब के गिर्द घूमते रहोगे तो बहुत सारे असबाब ऐसे हैं जिनको जो नुकसान के सबब हैं, और वो सबब को दूर करना आपके इख्तियार में नहीं होता। देखो कितने लोग मुझे बताते हैं कि हम पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, आ ही नहीं रहा। हर तरह से तजर्बा करके देख लिया, पैसा नहीं आ रहा, डिप्रेशन में जा रहे हैं। कहते सारे कारोबार करके देख लिए, सारी मुलाजमतें करके देख ली, फिर भी नहीं आ रहा। असबाब सारे फेल हो गए। तो अगर असबाब में इसको खुश करने की सलाहियत होती, डिप्रेशन दूर करने की सलाहियत होती, तो ऐसे लोग जिनके सारे असबाब फेल हो गए वो कभी खुश रह सकते हैं? बोलते क्यों नहीं? नामुमकिन है मेरे भाई। तो मेरे भाई दुआ की जरूरत हमें इसलिए भी है कि हमें ये यकीन होना चाहिए कि कोई ऐसी जात है जो कुछ करने के लिए किसी सबब की मोहताज नहीं है। देखो हजरत मरियम कितनी टेंशन में थी जब अल्लाह ने उनको बगैर शौहर के बेटा दे दिया। सख्त टेंशन में थी कि नहीं थी? या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। जब बेटा पैदा हुआ है तो परेशान हुई कि इस बेटे को मैं पब्लिक के सामने, बनी इसराइल के सामने कैसे लेके जाऊंगी? लोग क्या कहेंगे? ए कंवारी मरियम, ए पाक दामन मरियम, ये तूने क्या किया? मैं लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूंगी कि ये हलाल बेटा है, ये माज़ अल्लाह वलदु ज़िना नहीं है? किस कदर टेंशन हुई हजरत मरियम को। अल्लाह ने ये टेंशन असबाब के जरिए दूर की है या बगैर सबब के दूर की है? बगैर सबब के। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माँ की गोद में जबान दी। जब वो बच्चे को लेकर गई है तो दूध पीता बच्चा बनी इसराइल को कह रहा है कि मेरी माँ बदकार नहीं है। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब, आम इंसानों की तरह नहीं बल्कि मुझे इंजील मिलेगी। आतानियल किताब वजअलनी नबिया, और मैं पैगंबर बनूंगा। अल्लाह ने मुझे क्या बनाया है? पैगंबर बनाया है। वजअलनी मुबारकन, अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया। ऐनमा कुन्तु, मैं दुनिया में जहां भी जाऊंगा। व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़का, वो मेरे जरिए से नमाज और ज़कात को जिंदा करेगा। ये सारे अच्छे अच्छे काम मेरे जिम्मे हैं। कोई ऐसा बच्चा जो बगैर बाप के पैदा हो और माज अल्लाह उसके नसब में खराबी हो, वो पैदा होते ही ऐसी पुरजोर तकरीर और अल्लाह की ऐसी किबरियाई कभी भी बयान नहीं कर सकता। जब हजरत ईसा ने माँ की गोद में ये गवाही दी तो हजरत सैयदा मरियम की डिप्रेशन बढ़ी या खत्म हो गई? खत्म हो गई उनकी डिप्रेशन। तो इससे हमें पता चलता है मेरे भाई
کہ جو لوگ اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا میں بہت سے مقام پہ آ کے اسباب فیل ہو جاتے ہیں، تو وہ کبھی بھی دنیا میں خوش نہیں رہ سکتے۔ خوش رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کی نظر ایک ایسی ذات پر ہو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ میرے کام بنانے کے لیے، میری بگڑی بنانے کے لیے کسی لاجک اور سبب کی محتاج نہیں ہے۔ اس کے بغیر پریکٹیکلی خوش رہنا از امپاسبل۔ ایسی انگلش آج کل میں بول رہا ہوں، اس کے بغیر خوش رہنا از امپاسبل۔ سبجیکٹ اردو میں، ورب اور آبجیکٹ انگلش میں۔ اٹ از کالڈ گلابی اردو، گلابی انگلش۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو آج کل پریشانیاں ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہی ہیں نا، ان پریشانیوں کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان خوشحال نہیں ہے۔ آج انسان خوشحالی کی جس سطح اور اسٹیج پر ہے، ماضی میں ایسا خوشحال کبھی بھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں رہا ایسا خوشحال انسان۔ پہلے زمانے کے لوگ گرمی میں گرمی لگتی تھی ان کو، سردیوں میں کیا لگتی تھی؟ سردی لگتی۔ آج کل گرمیوں میں گرمی بولو نہیں لگتی، سردیوں میں سردی منہ سے بول لو نا میرے بھائی، نہیں لگ رہی۔ سردیوں میں ہیٹر کا انتظام، گرمیوں میں اے سی کا انتظام، سردیوں میں گرم پانی، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، سب کچھ بٹن پہ سیٹ ہو گیا ہے۔ اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اے سی چلانا ہے تو اٹھ کے چلا جائے، یہیں سے ریموٹ کنٹرول سے ایئر کنڈیشن چلایا جا رہا ہے، کنٹرول بھی کیا جا رہا ہے اس کو۔ ٹینشن فری زندگی آج کے انسان کی، اس کے باوجود فل آف ٹینشن، کیونکہ نظر کس پر ہے؟ مادی چیزوں پہ، اسباب پہ۔ میں جب باہر ملکوں میں سفر کرتا ہوں نا، وہاں لوگوں میں ٹینشنیں دیکھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں اللہ نے اسلام کی حقانیت کو دکھانے کے لیے ان ملکوں کو ترقی دی ہے، کہ اگر ان میں ترقی نہ ہوتی نا پھر خودکشیاں کرتے۔ تو لوگ کہتے ہیں اصل میں غربت مہنگائی ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ان ملکوں میں نہ غربت ہوگی نہ مہنگائی، پھر بھی ان کی زندگی ناکام کر کے دکھاؤں گا میں تمہیں، پھر بھی ناکام۔ سب کچھ ہو کے بھی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، زندگی سے خوشیاں چھین لی اللہ نے۔ تو ہمیں دعا کی ضرورت دو وجہ سے ہے۔ ایک تو ہمارا یہ ایمان ہے ایک ایسی ذات ہے جو اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ دعا وہیں مانگی جاتی ہے جہاں اسباب فیل ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی مانگنے کو دعا کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں۔ تو ایک تو اس لیے کہ ایک ایسی ذات موجود ہے، جب موجود ہے تو کیوں نہیں مانگ رہا بھائی؟ نہ مانگنا اس کی علامت ہے تو اللہ کی طاقت اور قدرت کا قائل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ میں جب یہ آیت پڑھتا تھا تو حیران ہوتا تھا، اے اللہ دعا مانگنا اتنا ضروری ہے، جو نہیں مانگے گا جہنم میں جائے گا؟ تو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا، دعا نہ مانگنا اس کی علامت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہیں سمجھتے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت پاورفل ذات موجود ہے جو آپ کے سارے کام کر سکتی ہے، پھر بھی آپ اس سے ریکویسٹ نہیں کر رہے، اس کا مطلب آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہو۔ تو یہ نہ ماننا تکبر ہے جو صرف اللہ کی چادر ہے۔ اللہ کو انسان میں عاجزی پسند ہے۔ بھائی زبان سے تم کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن تمہارے عمل سے لگتا نہیں ہے کہ تم اللہ کو معبود مانتے ہو، اللہ کو یہ مانتے ہو کہ وہ میری بگڑی بنا سکتا ہے۔ اس لیے دعا نہ مانگنے کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو دعا پہ بلیو ہی نہیں کرتا، یہ لبرل سیکولر لوگ ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو دعا مانگتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا بیچارے کو کہ کس سے مانگنا ہے، وہ ہر ایک سے مانگتا ہے۔ جو چندے کا اصول ہے نا، پتا ہے آپ کو چندے کا اصول یہ، اگر آپ نے کوئی مدرسہ بنایا اور آپ چاہتے ہو کہ دے دنا دن چلے وہ، تو چندے کا اصول ہے ہر وقت مانگو، ہر ایک سے مانگو، سب کچھ مانگو، یہ اصول ہے۔ باہر ملکوں میں یہ نظر آیا ہمیں، ان کے مدرسے بھی چل رہے ہیں۔ ایک اور اصول ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے کے چھت نہ بننے دو،
یا مسجد کی چھت نہ بننے دو, اندر اندر فانوس لگاؤ, ہیرے جواہرات لگاؤ, شٹرنگ ہو, لوگ سمجھیں کہ تعمیر کا کام. جامع تو رشید بیچارے نے پہلے ڈیکوریٹ کر لیا, صحیح ہے نا, لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یار بہت پیسہ ہے ان لوگ کے پاس. تو یہ ایک اصول ہے کہ شٹرنگ کا کام جاری ہے, چھت کا کام. ایسے ادارے ہیں 10 سال ہو گئے چھتی کی بھرائی نہیں ہوئی ابھی تک, کیونکہ وہ دیکھ کے پھر لوگ کہتے ہیں یار چندے کی ضرورت. تو مشرک کیا کہتا ہے, ہر ایک سے مانگو, ہر وقت مانگو, سب کچھ مانگو. وہ ایک ہندو مسلمان ہوا, اس سے کسی مولانا صاحب نے پوچھا تو کیوں مسلمان ہوا, اسلام میں کس چیز نے تجھے اپنی طرف اٹریکٹ کیا؟ اس نے کہا کہ میں یہ کہتا تھا جب ہمارے سینکڑوں بھگوان ہیں تو اللہ رسول 2 بھگوان معاذ اللہ اور صحیح. ارے بھائی ہم اللہ رسول کو معاذ اللہ نقل کفر یہ حیثیت تھوڑی دیتے ہیں. اس نے کہا 2 اور ایڈ کر دیتا ہوں میں اس میں. اسلام نام ہے توحید کا, اس لیے اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم اگر دعا کرتے ہو سکون حاصل کرنے کے لیے تو ہزاروں معبودوں کو معبود بنانے سے, ہزاروں سے دعائیں مانگنے سے تمہیں سکون نہیں ملے گا, بلکہ تمہاری ڈپریشن بڑھ جائے گی. دعا کا مقصد حاصل نہیں ہوگا بلکہ الٹا اثر ہوگا اور ڈپریشن بڑھے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل. بتاؤ جس کے ہزاروں معبود ہو, کبھی مزار پہ جا کے سجدہ کر رہا ہو, کبھی بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہو, کبھی کسی پیر کے سامنے سجدہ کر رہا ہو, جس کے ہزاروں معبود ہوں وہ سکون میں ہوگا یا جس کا صرف ایک مولا ہو, ایک معبود ہو؟ تو دنیا میں آپ کے 4 باس ہونا کمپنی میں, وہی ڈپریشن کے لیے کافی ہیں. ایک ساس ہوتی ہے, بہویں بہت ساری ہوتی ہیں, ساس ہمیشہ کتنی ہوتی ہیں؟ ایک. باس ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں؟ بولو. ایک. آقا مولا کتنے ہوتے ہیں؟ ایک. تو جس کے اوپر بھی ایک سے زیادہ لوگ حاکم بن جائیں, وزیر اعظم بھی ایک ہوتا ہے, صدر بھی ایک, آرمی چیف بھی ایک, جو حاکم اعلیٰ ہے ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں؟ وہ ایک. ایک سے زیادہ ہوں گے آپ کی ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. تو معبود بھی کتنے ہوتے ہیں میرے بھائی؟ ایک. ہمیں پتا ہے جو مانگنا ہے اللہ سے, جب مانگنا ہے اللہ سے, سب کچھ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. اللہ کے سوا کسی سے نہیں. اس میں سکون ہے, اس میں اطمینان ہے. اور اگر اللہ کے ساتھ آپ نے اور معبود ایڈ کرنا شروع کر دیے تو دعا کا مقصد حاصل نہیں ہوگا, بلکہ یہ دعا آپ کی اسٹریس اور ڈپریشن کو بڑھانے کا ذریعہ بن جائے گی. پورا ہو چکا ہے. اس موضوع پر پھر موقع ملا مزید بات کروں گا. یہ دعا بہت اہم چیپٹر ہے. اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ کس سے مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا, اور مانگنے کی فضیلت کیا ہے یہ بھی بتا دیا, نہ مانگنے کی وعید کیا ہے یہ بھی بتا دیا, کیا مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا, اور مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی ہمیں بتا دیا, کن الفاظ سے مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا, مانگتے ہوئے کیفیت کیا ہونی چاہیے یہ بھی بتا دیا. اس سے زیادہ کامل اور جامع مذہب کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں اسلام کو دوسرے مذاہب سے آپ کمپیئر کرو گے تو آپ کے پاس پریکٹیکل لائف میں چلنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بچے گا ہی نہیں. گائیڈنس ہے ہی اسلام کے پاس. کہ میں نے بیان میں یہ بات کہی کہ اسباب نہ ہو تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. کہہ رہے ہیں اگر اسباب ہوں, اختیار نہ کر پا رہا ہو, وہ اسباب محنت نہ کر پا رہا ہو, تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے بالکل. پھر بھی وجہ اس کی ہے کہ اسباب ہوں لیکن اختیار نہ کر پا رہا ہو, تو اس اسباب ہونے نہ ہونے کا فائدہ نہیں ہے. پھر یہ ایسا ہی ہے جیسے نہیں ہے اسباب. تو پھر تو اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے, خود بھی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے بھی دعا مانگنی چاہیے. اور یہ جو میں نے کہا نا کہ اسباب نہ ہو تو اللہ سے مانگو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب ہو تو نہیں مانگو, تو بھی مانگو. مطلب یہ کہ اسباب نہ ہو تو پھر تو لازمی مانگی جائے گی, کیونکہ اب تو اللہ کے سوا کوئی سہارا ہے نہیں. اسباب ہو تو بھی اللہ سے اس لیے مانگی جائے گی تاکہ نظر اللہ پہ ہو, نظر اسباب پہ نہ ہو.